शर्जील इनाम मेमन इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त ले चलते हैं। खाना भी जो है, जो इसके एटीएम देते थे उनके खिलाफ इसने क्या किया। तो ये एक एहसान फरामोश शख्स है इमरान खान। ये वो शख्स है जो इस वक्त इस मुल्क के लिए एक नासूर का किरदार अदा कर रहा है। मुल्क की मईशत आज एक बुरे हाल में है, उसको मानते हैं, एक प्रेशर में है, लेकिन ये रिकवर हो सकती है। लेकिन इस मईशत की को इस नहज पे पहुंचाने में सिर्फ और सिर्फ एक शख्स इसका जिम्मेदार है, इसका नाम है इमरान खान नियाजी। क्योंकि इसने अपनी ना ही कोई तैयारी थी, और अब वो मानता भी अपने इंटरव्यूज में कि हमें तो तैयारी थी नहीं। अगर जिस एक अनाड़ी शख्स को तैयारी नहीं थी तो उसको अपने मुल्क का 3.5 साल वज़ीर आज़म बना दिया, पूरे मुल्क को दांव पे लगा दिया इस जैसे नाअहल और जाहिल शख्स को बिठाकर वहां पे। और उस नाअहल और जाहिल शख्स ने जिस तरह रोजाना की बुनियाद पर आपने देखे होंगे कि कभी स्टेट बैंक के गवर्नर्स चेंज हो रहे थे, कभी फाइनेंस मिनिस्टर्स चेंज हो रहे थे, कभी पूरी फाइनेंशियल टीम्स चेंज हो रही थी, कोई तजुर्बा नहीं था। और खुद अपने इंटरव्यू में कहा कि हमसे गलती हो गई कि हम आईएमएफ में बहुत लेट गए थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, एक तजुर्बा तो कर लिया, उस तजुर्बे से आज हुआ क्या कि मुल्क की मईशत इस वक्त किसी प्रेशर पे है, जिसको वापस रिकवरी हम सब की जिम्मेदारी है, हुकूमत की जिम्मेदारी है, हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है, तमाम लोगों की जिम्मेदारी है, कारोबारी शख्सियात की जिम्मेदारी है, हम सबको जिम्मेदारी है कि अपने इस मुल्क की मईशत के लिए और उसको बचाने के लिए हम हर उस इकदाम वो करें जो कि हमारे लिए बेहतर है। लेकिन इसका जिम्मेदार जो शख्स था वो वही था इमरान खान नियाजी, जो जबरदस्ती घुस बैठिया आके इक़्तिदार की कुर्सी पे बैठा। उसका शौक पूरा करने के लिए वो सारी चीजें दी गई। भाई इमरान खान नियाजी फरमाता है एहतसाब होना चाहिए, और नैब तो मेरे अंडर थी नहीं, इसी शख्स के अंडर नैब थी। रोजाना की बुनियाद पर टॉक शोज में इसके मिनिस्टर्स नाम लेते थे, जी फलाना गिरफ्तार होने वाला है, 2 दिन के बाद वो सियासतदान गिरफ्तार हो जाता था। ये खुद तकरीरों में बोलता था, जी फलाने के सबूत मेरे पास आ गए, वो गिरफ्तार होने वाला है, 2-4 दिन के बाद वो बंदा भी गिरफ्तार हो जाता था। तो इस शख्स ने नैब को अपनी उंगलियों पर नचाया। इमरान खान ने नैब को पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए यूज किया। इमरान खान ने नैब को अपने जाती मकासद के लिए इस्तेमाल किया, और उस मकासद में इसके साथ साथ एक साबिक जज भी मौजूद थे जो चीफ जस्टिस साहब थे, जिन्होंने इमरान खान नियाजी की ख्वाहिशों पर मुल्क चलता था। इस पूरे मुल्क में कानून की धज्जियां उड़ाई गई थी। मुझे याद है कि इलेक्शन से पहले, 2018 के इलेक्शन से पहले, इमरान खान साहब उम्रे पे जाने का इनको शौक था। अच्छी बात है, इमरा करें। उनके साथ एक दोस्त उनका साथ शामिल था जो साथ जा रहा था, उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में था, और फोन पर एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से नाम निकल गया जी। वो बंदा एयरपोर्ट पे था और पता नहीं कौन सी गीदड़ संगी थी, केयर टेकर गवर्नमेंट थी, और वो फोन पे 15-20 मिनट में उस शख्स का नाम ईसीआई से निकल गया, वो साथ चला गया। और इस मुल्क में कानून की, आइन की धज्जियां जो इमरान खान ने उड़ाई और आज दिन तक उड़ाते जा रहे हैं। 3-4 दिन पहले भी सदर आरिफ अलवी साहब का एक इंटरव्यू है जिसमें उन्होंने कहा कि जी, जिसको इमरान खान आजकल सारा दिन तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिन साहब को, बोले जी उन्होंने हमारी इलेक्शन में बड़ी मदद की, उन्होंने हमारी इलेक्शन में जो है वो सेनेट में बड़ी मदद की। ये शख्स खुद कहता था कि जी मेरे पास ना सेनेट में नंबर पूरे थे, ना असेंबली में नंबर पूरे होते थे, तो मैं किसी को बोलता था कि जी मेरी मदद करें। तो जो ये सारी जितनी चीजें ये बता रहा है, कोट कर रहा है, सारी गैर कानूनी, गैर आईनी चीजें, और इमरान खान मान रहा है कि उसने गैर कानूनी, गैर आईनी चीजें की हैं। आज जो ये लोगों को कहता है कि जी नैब मेरे बस में नहीं थी, नैब, तो मैं कहता हूं कि नैब इस मुल्क में सिर्फ मुखालफों को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल हुई और इमरान खान के नाजायज चीजों को जायज करने के लिए इस्तेमाल हुई। और मैं इसको प्रूफ के साथ, एविडेंस के साथ किसी भी ग्रेट डिबेट में पेश करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि जितने भी मेगा करप्शन स्कैंडल्स थे, जितने भी मेगा करप्शन स्कैंडल्स थे, जिसमें बीआरटी, केपीके, मल्लम जबा, ये सारी चीजें थी, जिसमें उनकी अपनी रिपोर्ट टीम, मुझे घड़ी घड़ी दोहराऊंगा, मुझे पता है कि ये बात मैं पहले कर चुका हूं, लेकिन 7 अरब रुपए के किकबैक्स चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम खैबर पख्तूनख्वा की रिपोर्ट थी। पेशावर हाई कोर्ट ने जजमेंट दी कि जी इसके ऊपर मुकदमा करे एफआईए और नैब, और फिर सुप्रीम कोर्ट से किसने इसको बचाया। और मैं कहता हूं अब वो सारे प्रेशर्स नहीं हैं। अब अगर मुल्क आइन और कानून के दायरे में चलेगा तो जो जो भी इसको, जिस तरीके से इसको बचाया गया, वो सारे मुकदमा सामने आने चाहिए।
عمران خان, اس کی خیبر پختونخوا کی حکومت, یہ سارے کے سارے جیلوں میں نظر آئیں گے آپ کو. جو کیبنٹ میں بیٹھ کے عمران خان نے مس یوز آف اتھارٹی کی ہے اور نیب قوانین پہ بولتے رہے. عمران خان نے نیب قوانین تبدیل کیے سب سے پہلے, اور کون سے تبدیل کیے کہ جی کیبنٹ میں جو ڈیسیجنز ہیں اس کو امیونٹی حاصل ہو نیب سے. یہ عمران خان نے کیا, کسی اور نے نہیں کیا. جب عمران خان 3.5 سال کے اس کے آخری 5-6 مہینے تھے تو اس کو پتا تھا کہ میں نے ساری یہ غیر قانونی غیر آئینی کام کیے ہیں. ان تمام غیر قانونی غیر آئینی چیزوں کو میں نیب کے اس دائرے سے بچنے کے لیے ان کو شیلٹر دوں. اور شیلٹر کیا جو اس نے وہ ترمیم کی عمران خان نے جس میں اس کا ذاتی بچاؤ تھا, کیونکہ اس میں جتنے بڑے اسکیمز تھے, چاہے وہ چینی کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے وہ گندم کی امپورٹ ایکسپورٹ ہو, چاہے کھاد یوریا, جتنے بھی انہوں نے کمبائنڈ کوآپریٹ کرمنل جسے کہتے ہیں نا, یہ بڑے بڑے فراڈ اور یہ کرپشن کے کام کیے, اس سب میں اپنے اس نے کیا کیا, کیبنٹ کو استعمال کیا اور پھر کیبنٹ سے وہ بلینکٹ اپروول لینے کے لیے اس نے نیب میں وہ ترمیم کی جس میں اس کو, اس کی ذات کو, اس کے ان چند وزراء کو جو کہ اس ذات اس کے کرپشن میں ملوث تھے ان کو ایک شیلٹر حاصل ہو. تو یہ سارے کام عمران خان نے کیے ہیں جو کہ اب یہ کام جو ہیں وہ اب وہ چیزیں ان کو قانون کے دائرے میں لانا لازمی ہے. عمران خان کو اس طرح بچایا نہیں جا سکتا. یہ آسمان سے اترا ہوا کوئی شخص نہیں ہے, یہ کوئی اور مخلوق نہیں ہے کہ جی جس کو یہ انٹچبل ہو جائے. ہر غلط کام میں عمران خان کو اب ملوث پایا جائے گا. میں کہتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک جماعت نہیں ہے جس نے اسرائیل سے یا بھارت سے چندے لیے ہوں اپنے ملک میں سیاست کے لیے, اپنے ملک میں سوشل میڈیا چلانے کے لیے. اسرائیل اور بھارت سے چندے ان لوگوں نے لیے, جس کے ثبوت الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنی ججمنٹ میں دے دیے. اب اس ججمنٹ کے بعد کیا ایسی وجہ ہے کہ یہ شخص ابھی بھی قانون سے بچا ہوا ہے, اور کون سا پاور ہے جس کو آج دن تک قانون سے بچا رہا ہے. اس کے علاوہ توشہ خانہ کے کیس, توشہ خانہ کا سب سے بڑے بڑا ڈاکو تو عمران خان خود نکلا. وہ گھڑی چوری کی چیزیں میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں, لیکن یہ گھڑی چور شخص کو جو کہتا کہ میں ایماندار آدمی ہوں, دیانتدار آدمی ہوں, اس نے گھڑی تک نہیں چھوڑی, اس نے قالین تک نہیں چھوڑے, اس نے جویلری تک نہیں چھوڑی. وہ کس سے چھپے ہوئے ہیں. اور وہ جو ان کی گوگی صاحبہ تھی, لے آئے واپس اس کو پاکستان میں. آج بھی گوگی صاحبہ ملک سے فرار ہے کیونکہ وہ ان کی لاڈلی ہے. اور گوگی کس کی فرنٹ مین تھی سب کو, فرنٹ پرسن تھی سب کو پتا ہے. تو اس وقت کی فرسٹ لیڈی کی فرنٹ پرسن تھی. جس طرح پنجاب کے کاروبار چلتے تھے, آج بھی کہتے ہیں کہ جی گوگی کی وہاں سے پرچی آتی ہے, پیسے دبئی ٹرانسفر ہوتے ہیں اور ان پرچیوں سے جو ہے سارا کام چل رہا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے جو سیلاب متاثرین کی بات ہے, سیلاب متاثرین کی جو چندے کے پیسے ہیں جو اس کے اکاؤنٹ میں فوری طور پر فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے اس اکاؤنٹ کو سیز کرے اور وہ پیسے ضبط کر کے سیلاب متاثرین کے جو پرائم منسٹر کا فنڈ ہے اس میں ڈالے جائیں, تاکہ ان سارے پیسوں سے جو ہے ان غریب مسکین جو لوگ اس وقت مشکلات میں ان کی مدد کی جا سکے. لیکن ساری چیزوں کے پیچھے عمران خان کا کرمنل مائنڈ شامل ہے, عمران خان کی وہ کرمنل سوچ شامل ہے جس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے اس ملک میں افراتفری پھیلانا, اس ملک میں لوگوں کو غلط راہ پہ لگانا. عمران خان طالبان پہ بات کر رہا تھا 2 دن پہلے, میں سن رہا تھا یہ کہ خیبر پختونخوا میں جو ہے وہ دہشت گردی بڑھ رہی ہے اور سب چیزیں ہو رہی ہیں. ان ساری چیزوں کا بنیادی جو بنیاد ڈالا وہ عمران خان نے خود نے بیٹھ کے ڈالا ہے. آپ کو یاد ہوگا جب سانحہ اے پی ایس ہوا تھا, سانحہ اے پی ایس میں خیبر پختونخوا میں کس کی حکومت تھی؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. دہشت گرد آئے, دہشت گردوں نے وہاں پہ معصوم بچوں کو نشانہ بنایا اور دہشت گرد نکل کر چلے گئے خیبر پختونخوا سے. تو پی ٹی آئی کی حکومت کیا کر رہی تھی؟ پی ٹی آئی کی وہاں پہ جو پولیس ان کی حکومت میں کیا کر رہی تھی؟ اس کے علاوہ ایک اور بڑا واقعہ ہوا تھا, مردان جیل, بنو جیل بریک ہوئی تھی, اگر آپ کو یاد ہو. کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ پی ٹی آئی کی حکومت تھی. اور بنو جیل واقعہ کوئی چھوٹا نہیں تھا. یہ نہیں کہ کوئی بندہ آ کے خاموشی سے کوئی چابی سے تالا توڑ کے چلا گیا ہو. ڈبل کیبنوں میں جلوس میں دہشت گرد آئے, بنو جیل بریک کی اور وہاں سے دہشت گرد اپنے ساتھ لے کر چلے گئے. جلوس کی شکل میں آئے, ڈبل کیبنوں میں لے کر آئے وہ لوگ. تو اس وقت کس کی حکومت تھی خیبر پختونخوا میں؟ اس وقت بھی خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی عمران خان کی حکومت تھی. تو یہ سارے ان ساری واقعات کے بعد عمران خان کا کوئی حکومت کرنے کا کوئی جواز بنتا ہے؟ اتنی دینا دلیری سے آج تک پاکستان میں کوئی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنی تقریر میں ایک بات کی
وہ یہ کی کہ میں نہیں چاہتا لیکن اللہ نہ کرے کہ خاتون عمل جو ہے وہ جیل کے چکر کاٹتی ہوں اور جو ہے وہ یعنی اشارہ کیا انہوں نے عمران خان کی طرف کہ وہ جیل کے اندر ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر عمران خان گرفتار ہو سکتا ہے, اگر وہ گرفتار ہو گیا تو کیا اسے اسی پنجاب کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی جس کا وزیر اعلیٰ پرویز الہی ہے, یا اسلام آباد کی حکومت ہتھکڑیاں لگائے گی؟ دیکھیں جی, کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے کہ عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا. عمران خان کے سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ کیسز, جب الیکشن کمیشن کی ججمنٹس آ چکی ہیں کہ ایک شخص نے بھارت اور اسرائیل سے فنڈنگ بھی لی ہے, 7-8 فورن اکاؤنٹ اپنے جو انہوں نے وہ چھپائے ہیں, وہ بھی سامنے چیزیں آ چکی ہیں قوم کے, اس نے اکاؤنٹس بھی چھپائے ہیں, یہ بھی قوم کے سامنے حقیقتیں آ چکی ہیں کہ اس نے گھڑی چوریاں کی ہیں. وہی توشہ خانہ پہ باقی لوگوں پہ نیب کے کیسز بن سکتے ہیں لیکن عمران خان پہ نہیں بن سکتا. انڈر ویلیو بھی اس نے کیے, جھوٹ بھی بولے اور بولا جی میں نے اسلام آباد میں کسی کو گھڑی بیچی, وہ اسلام آباد والے نے بول دیا جی کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے اس چور کا, اس نے مجھے گھڑی بیچی ہی نہیں ہے, میری جعلی رسیدیں بیچ کے وہ چل رہا. ابھی ملک کا وزیر اعظم کا دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر چلتا ہو, مطلب یہ آپ کوئی سوچ سکتا ہے کہ پاکستان کا پرائم منسٹر دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کر وہ قوم کو بیوقوف بنا رہا ہو. اور دبئی میں ایک معزز شخص نے وہ گھڑی خریدی, اس نے کہا کہ جی میں نے تو اس لیے خریدی کہ اس میں خانہ کعبہ کی تصویر تھی. تو جس شخص میں یہ حیا شرم نہ ہو کہ خانہ کعبہ کی گھڑی بھی بیچ دے اور اسلام آباد کی دکانوں کی جعلی رسیدیں بنا کے, بس کسی نے دیکھ لیا سر یہ بورڈ لگا ہوا ہے باہر جنا سپر کی مارکیٹ میں, تو اس پہ جو ایک رسید بنا دی, ٹھپا لگا دی, میں نے اس کو بیچ دی. مطلب یہ کوئی انسانیت ہے یار؟ یہ تو مطلب یہ چور نہیں, چیٹر جیسے نہیں کہتے چیٹر لوگ, یہ چیٹروں کا دماغ ہوتا ہے کہ یہ 2 نمبری قسم کی چیزیں کرتے ہیں. میں وہ لینگویج یوز کرنا چاہتا, بٹ دس از دیئر مینٹلٹی. انفارچونیٹلی اس مینٹلٹی کو وہ ہمارے قوم پر وہ اس کو وزیر اعظم بنا دیا گیا. اس سے بڑے افسوس کی بات یہ ہے. یہ بتا دیں, اس کے حوالے سے یہ بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ جو دھڑے اگر مل جاتے ہیں تو اس میں جو پیپلز پارٹی اس وقت کراچی کے اندر بلدیاتی انتخابات میں میئر لانے اور انتخابات جیتنے کے دعوے کر رہی ہے, تو کیا ٹف ٹائم دے سکیں گے, اور ایسا ہوتا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیے اچھی بات ہے, کوئی بھی جوڑ توڑ ہو, ہمیں کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم تم کے 2 دھڑے ملے, 3 دھڑے ملے, 4 ملے, 5 ملے, جتنے ملے, پولیٹیکلی ہم ان کا الیکشنوں میں سب کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں, اور ہم لوگ ہر چیز کے لیے اچھی تیاری الحمدللہ الیکشن کمیشن نے جو ایڈمنسٹریٹو فائنانس کی وہ ہٹانے کا لکھا ہے ثبوت کو دوسرا والے سے کیا کر رہی ہے, ان کو ہٹائے گی یا نہیں؟ دیکھیے جو بھی الیکشن کمیشن کے ہمارے اوپر احکامات ہوں گے ہم اس کو عمل پیرا کرنے کے پابند ہیں قانونی طور پر. ہم وہ عمران خان نہیں ہے کہ ہم یہ کام الیکشن کمیشن نے مجھے کہا کہ یہ چیزیں دو تو میں دوں نہ دوں میری مرضی, وہ میری گھڑی میری مرضی, میری گوگی میری مرضی, وہ میرا بنی گالا میری مرضی, میری ریگولائزیشن میری مرضی, وہ ساری چیزیں یہاں نہیں چلیں گی. الیکشن کمیشن نے کوئی بھی کام کیا ہے, حکم دیا ہے ہمیں, سندھ حکومت آئینی طور پر پابند ہے کہ ہر آئینی احکامات کو عمل پیرا کرے. عمران خان کے خلاف بڑی باتیں ہیں آپ لوگ کرتے ہو, لیکن عمران خان کو لانے اور مسلط کرنے والوں کے خلاف کوئی بات نہیں ہوتی. کیا بادشاہ فیض باجوہ ان کے خلاف کارروائی ہوتا ہے؟ انہوں نے اپنے آئین کی خلاف ورزی کی ہے اور جرم کیا ہے, اور آپ کو پتہ ہے آئین میں سرکاری ملازم کس طرح سیاست میں مداخلت کرتی ہے. دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ یہ چیز پاکستان میں ختم ہونی چاہیے, اور اب یہ کلیئر میسج چلا گیا ہے کہ ہمارے تمام ادارے غیر سیاسی ہیں اور وہ کسی پالیٹکس میں نہیں انٹرفیئر کریں گے. تو ہمیں ان چیزوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور بہت چیلنجز ہیں ان کے لیے, بڑی قربانیاں ان اداروں کی, اور ان اداروں کو جو مین ان کا کام اس پہ بالکل پوری قوم ان کے ساتھ ہے, جو ان کی مین اسائنمنٹس میں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ایک ادارے نے ایک چیز کو کلیئر کیا ہے تو ہمیں اس اسپرٹ کو ہمیں بہتر طریقے سے ریسپونڈ کرنا چاہیے. آپ کے جو سینیٹر تھے انہوں نے بھی الزام لگایا کہ یہ جو کچھ عمران خان کی حکومت کر رہی تھی, موجودہ حکومت بھی وہی پالیسیاں لے کے وہی کام کر رہی ہے, کوئی اس میں فرق نہیں ہے جو عمران خان کی حکومت میں تھا اور موجودہ حکومت میں. کون سی پالیسی کی بات کر رہے ہو, گھڑی چوری کی؟ گھڑی چوری کی نہیں, جو پالیسیاں دیکھیں جی آپ معاشی پالیسی بات کریں, معاشی پالیسی معاشی ایکسپرٹ جو ہیں انہوں نے کرنی ہے, اور وہ میرے خیال سے پوری کوشش کر رہے ہیں, کیونکہ یہ ملک, اس ملک کا بقا ہم سب کے لیے ہے. ہمیں سب نے مل کر جو ہے
اس ملک کا بقا کرنا ہے، اس کی معیشت کو بھی بہتر کرنا ہے، اس کی سیاسی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اس کی داخلی صورتحال کو بہتر کرنا ہے، اور ہمیں اپنی سرحدوں کو بہتر کرنا ہے. ہر سچویشن کو ہم سب کا ہی فرض ہے، کسی ایک کا فرض نہیں، ہم سب کا فرض ہے. گورنر صاحب سر ہر چیز پہ نوٹس لیتے ہیں، 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم بھی دے دیا تمام ایس ایچ اوز کو. سر آئینی طور پہ ان کو اختیارات ہیں کہ پولیس کی وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کر سکتے ہیں، الٹیمیٹم دے رہے ہیں وہ؟ میں نہیں سمجھتا کہ جی کہ یہ شاید کنٹروورسی ہے کہ گورنر صاحب نے کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہو. مجھے نہیں، میرے علم میں نہیں گورنر صاحب نے کوئی سیاسی پوسٹنگ، کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ کی ہے. اور کوئی ایسی چیز ہوگی تو ہمیں پتہ چل جاتا. شجیل صاحب، ملک کے اندر حالیہ دہشت گردی کے واقعات ہیں، الرٹس بھی موجود ہیں، کراچی، سکھر، حیدرآباد. یہ کیا سمجھتے ہیں کس کانٹیکسٹ میں دوبارہ یہ دہشت گردی کے واقعات شروع ہوئے؟ دیکھیں یہ ایک لارج سبجیکٹ ہے. ڈیفینیٹلی ہمارے ملک کا ایک وزیر اعظم تھا جس کا نام تھا عمران نیازی، جس نے بغیر سوچے سمجھے ان تمام دہشت گرد تنظیموں سے بات کی کہ جی اس کے اثرات کیا ہوں گے. جب آپ کسی کو تھوڑا کولڈ شولڈر دیتے ہیں یا کسی کو تھوڑا سافٹ کارنر دیتے ہیں تو پھر شاید اس چیز بڑی ہو، لیکن لارج اسکیل پہ. لیکن الحمدللہ ہماری جتنی بھی سیکورٹی فورسز ہیں، ہمارے آرمی، ہماری ایف سی، ہماری رینجرز، ہمارے انٹیلیجنس ادارے، ہماری پولیس، ہمارے جتنے بھی ملک کے ادارے ہیں، ان کی الحمدللہ اتنی اچھی کیپیسٹی ہے کہ ان مٹھی بھر دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب ہم دے سکتے ہیں. لیڈیز ایک ہی خاتون بیٹھی ہے بیچاری، سوال نہیں ہے. 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہونے والے ہیں، کیا اس بار گورنمنٹ جو ہے وہ پوری طرح ریڈی ہے کہ بلدیاتی انتخابات پولیس کے حوالے سے جو ایشوز رہے شراب کی وجہ سے اور دیگر چیزوں کی وجہ سے؟ دوسرا یہ کہ ایم کیو کا جو مطالبہ ہے حلقہ بندیوں کی درستگی کرے، وہ بات کہاں تک پہنچی ہے، اور کیا الیکشن کمیشن سے آپ لوگ اس حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ کوئی تبدیلی کی جائے حلقہ بندیوں؟ دیکھیں جی، جو بھی جائز چیزیں تھی وہ ہم نے ایم کیو ایم کی ہوں یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی میں جو بھی گزارشات آئی ہیں، ہم نے اس کو ہمیشہ، جماعت اسلامی نے بھی جب بھی گزارشات کی ہیں تو ہم نے ان سب کو اچھے طریقے سے اس کو دیکھا ہے. اور ابھی ہم لوگ الیکشن کے لیے تیار ہیں، بلدیاتی انتخابات کے لیے. انشاءاللہ 15 جنوری کو بلدیاتی انتخابات ہوں گے اور بھرپور طریقے سے جو ہے سندھ حکومت اپنا کام کرے گی، اور ہماری پوری کوشش ہوگی کہ یہ پیسفل ہوں، بغیر کسی جو ہے وہ امن امان کی صورت کو خراب کیے ہوئے اس کو پاسبل بنایا. آپ کا جو پہلا سوال تھا، یہ پاکستان کی میرے پاس کسی نے لسٹ بھیجی ہے، کافی شہروں میں فی الحال ویزا کو انہوں نے کچھ شہروں پہ ویزا کے لیے ایشو بنایا ہوا ہے. ڈیفینیٹلی فارن ڈپارٹمنٹ جو ہے، فارن منسٹری اس کو وہ دیکھ رہی ہے. آپ ہاں تو وہی میں نے کہا فارن آفس کو دیکھ رہی ہے، جو یہ خبر ہے اس خبر کو اس طرح کر رہے ہیں. جو دوسری بات ہے آپ کی، کراچی میں وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعامن نیوز کانفرنس کر رہی ہیں. انہوں نے دوران نیوز کانفرنس کہا کہ عمران خان کے سارے کیسز اوپن اینڈ شٹ ہیں. انہوں نے کہا کہ عمران خان نے کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے. انہوں نے حالیہ دہشت گردی کے واقعات کے حوالے سے کہا کہ ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے کہ ہم انہیں نمٹ سکتے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.